यहाँ आया तो हुआ क्या कि मैंने उनको मिलाया, बच्चा 101 बेवकूफ़ था बच्चे को। बच्चा मुझे कहता है मैंने चीफ जस्टिस से मिलना है अपने बाप के लिए, मैं तो आपको एटीसी के जज से मिला सकता हूँ लाहौर में। तो वो बच्चा ना एक कोड़े के अंदर मुर्गा लेके आ गया। मैं परेशान हो गया, मैं कहा यार मुर्गा, मुझे कहता है ये मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, आप मेरे बाबा को रिहा करा देना तो मैं आपको घर खाने पे भी दावत दूंगा। हकीकत बताऊं कि यहाँ का अदल जो है वो फालिज ज़दा है। 3 साल पहले चले जाए ना तो यहाँ मुल्ज़म बीमार होते थे, किसी की रीढ़ की हड्डी का मसला है, किसी की टांग में दर्द है, किसी का दिल का ऑपरेशन हुआ है। इस वक्त हमारे जजेस बीमार हो। मैंने असल में उसका मुर्गा रख इसलिए लिया है, बच्चा दिल में ये बात ना ले लेगा कि वकील शायद मेरे बाबा की जमानत ना कराए। मैंने ये सोचा कि जिस दिन इसका वालिद रिहा होगा ना, मैं इसको ये मुर्गा बतौर तोहफा वापस करूंगा। इस बच्चे को इतनी मुझे तकलीफ हुई कि रात को मैंने उसकी तस्वीर पोस्ट की। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आपने चंद रोज़ कबल आपने एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक वकील साहब है, उनके पास एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसने हाथ में मुर्गा पकड़ा हुआ है। वो ये कह रहा है कि आप मेरे बाबा को आज़ाद करवा दें, ये मुर्गा आपको मैं तोहफे में दूंगा। तो आज हमारे साथ हमने उन वकील साहब को ढूंढ लिया। यहाँ पे सीनियर एडवोकेट साहब हैं मलिक परवेज़ इकबाल साहब। इनसे पूछेंगे कि असल कहानी क्या है, इसके पीछे क्या स्टोरी है और बच्चा अदालत के बाहर जो है वो मुर्गा लेके क्यों पहुँचा था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है कि एक आपका जो बच्चा है आपके पास खड़ा हुआ है, उसने हाथ में मुर्गा पकड़ा हुआ है, वो आपको कह रहा है सर ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ। असल कहानी क्या है सर, वो मुर्गा आपके लिए क्यों लेके आया था वहाँ पे? दरअसल बात यह है कि मैं को 3-4 माह से ना बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो लोग गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वकील नहीं कर सकते, मैं एटीसी में जाता हूँ, उनको मिलता हूँ, किसी की ज़मानत करा दी, किसी को डिस्चार्ज करा दिया बेगुनाह है, तो मतलब मुकम्मल लीगल हेल्प बगैर किसी जो है एटीसी के जितने केसेस हैं, आप उसमें जितने भी लोग उसके इस वक्त अंदर हैं उसको आप उनकी लुक आफ्टर आप कर रहे हैं, उनके केसेस जो हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लड़ रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। जो बंदा, मैं तो किसी से पूछा ही नहीं है कि आप वकील अफोर्ड करते हैं नहीं करते, क्योंकि घर का आपको किसी को क्या पता। लेकिन जब भी लोगों को लाया जाता है मैं उनसे कहता हूँ जाके खुद कि यार किसी का वकील नहीं है अदालत में। जब वो जुडिशल होते हैं या रिमांड पे जाते हैं तो उनको कह देता हूँ कि यार किसी का वकील नहीं है तो मैं फ्री ऑफ कास्ट वकालत करने के लिए तैयार हूँ। ये बेगुनाह लोग हैं। इसमें आपको मैं हकीकत बताऊँ कि जो असल मुजरिम हैं वो तो पार्टियाँ बना के बैठे हुए हैं, आज वो कहाँ हैं। लेकिन इसमें जो पिस रहे हैं ना वो बिल्कुल बेगुनाह लोग। को रेडी वाला है, को सब्ज़ी वाला है, को फ्रूट वाला है, को गुज़रते हुए ये वहाँ से, को राइडर है, कोई मतलब गुज़र रहा था, कोई तमाशा देखने के लिए रोक गया, वो बेचारे रगड़ा तो खा। अल्लाह वजल ने आपके दिल में वो दर्द रखा हुआ है, आप इनके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। अगर आप भी इनका काम ना करें, आप भी इनकी हेल्प ना करें, तो ये लोग जो इस वक्त जेल के अंदर हैं इनको कितने साल मजीद अंदर सज़ा भुगतनी पड़ेगी? देखें, इनमें कई ऐसे लोग हैं जो 2-2 माह बाद पेश किए जाते हैं। जब हमारे पास उनका कोई रिश्तेदार आ जाता है, एटीसी पता करते करते कि जी वहाँ अदालत है, फिर हम पुलिस वालों को कह देते हैं तो वो उनको पता लग जाता है चलो बंदा पेश है। यहाँ 2-2 3-3 माह लोग पेश नहीं होते। तो वो बच्चे को कैसे पता चला कि जनाब आप एटीसी में जितने भी जो अंदर कैदी हैं उनकी आप उनके बिहाफ पे आप केस लड़ रहे हैं, और बच्चा कैसे और किस शहर से आया था आपके लिए वो मुर्गा लेके? बेसिकली उनका ताल्लुक है पत्तोकी से, उनका मेरे साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था। ये बंदा वहाँ पुलिस ने पकड़ा, जैसे आपको पता है गाँव में हालात होते हैं। लाहौर में उस दिन वो नहीं था? वो लाहौर में तो पिछले 6 माह की मेरे पास उसकी सीडीआर पड़ी है। लाहौर वो कभी भी नहीं आया। वो होटल का वेटर है। वो बेसिकली आया अपना, वहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया, को उधर रखा, फिर इन्होंने जैसे कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार पुलिस ने, आपको पता है जो पंजाब में किया है। ईसा गायल का बंदा है तो भी मियाँ वाली में नामज़द है, और पत्तों की का तो वो लाहौर में नामज़द है। तो हुआ ये कि उस बच्चे को उठा के इन्होंने लाहौर भेज दिया। बंदे पूरे कर रहे हैं ना, 500 बंदा ना मालूम है कितों करनगे। यानी कि जो बच्चा था उसका जो वालिद था वो वेटर था? वो जी वेटर है। ये चाय वाले होटल पे वेटर, आपको कौन सा पीसी में वेटर है, वो बेचारा गांव में चाय वाला होटल है, वो चाय धोना बर्तन ये वो ये इस तरह के मामलात। तो मैंने वो गाड़ी के करीब गया, लोगों से पूछा मैंने कि भाई किसी का वकील नहीं है। तो ये बच्चा ना बड़ा परेशान था, इतनी एज भी नहीं है इसकी। तो मैंने ये उतरा तो मुझे कहता मेरी बात सुने। मैं बख्शी खाने में गया, ले गया, तो मैं बख्शी खाने में बंद हुए तो मैंने कहा आए मेरी बात मुझे बताएं। मुझे कहता है सर मैं कहाँ पे हूँ। मैं कहा आप तो मेरा पुत्र लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में है। कहता मैं तो कभी लाहौर आया ही नहीं हूँ, मुझे मेरे ऊपर क्या है। तो मैंने उससे कहा ये तो आपको 96 FIR है कोर कमांडर हाउस की, उसमें लाए हैं। वो और परेशान हो गया रोने। किस बच्चे ने कहा आपको? वो जो मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम उसकी है। इतनी एज नहीं है। अच्छा। वो हाँ यंग है, नौजवान है। यानी उस बच्चे का वालिद? हाँ उस बच्चे के वालिद की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने उससे तसल्ली दी। मैंने कहा मैं आपकी बग़ैर फ़ीस के जो है ना, मैं आपकी ये बाकी और 2 लड़कों की भी कर रहा हूँ, 5-7 और थे, तो मैं कर देता हूँ, आप बेफिक्र हो, यहाँ आपको घर पहुँचा दूँगा।
تو اس نے نمبر ایک دیا گھر والوں کا. میں نے گھر والوں کو فون کیا تو وہ بڑے خوش ہوئے بیچارے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ماہ سے ڈھونڈ رہے ہیں اس کو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کدھر ہے. یہ تو دراصل یہاں پولیس نے پکڑا تھا, لوکل پولیس نے, اور یہ تو لاہور کبھی گیا ہی نہیں ہے. میں نے ان کو بتایا, میں نے ان کو مقدمے کی نوعیت نہیں بتائی, ان بیچاروں کو 780 کا کیا پتہ, لیکن میں نے انہیں بتایا کہ انشاءاللہ یہ رہا ہو جائے گا. پھر اس کا ایک بھائی آیا, وہ انتہائی بیچارے سادہ غریب لوگ ہیں, جیسے گاؤں کے رہنے والے. میں خود ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن آپ 20-25 سال میں ہم لوگ وہ نہیں رہے جو وہ ہیں. ہاں. دوسرا وہ ایک دو دفعہ آیا میرے پاس, میں نے اس کی بھائی سے ملاقات بھی کرائی جیل میں. تو منگل والے دن ان کی پیشی تھی, تو منگل والے دن نہ وہ لے آیا وہ جو اس کا بیٹا بنا ہوا ہے ایان کو ساتھ, وہ 7 سال کا ہے. چاچے کے ساتھ وہ اس کا بیٹا بھی آ گیا لاہور, آ گیا یہاں پہ. یہاں آیا تو ہوا کیا کہ میں نے ان کو ملایا, بچہ 101 بے خوار تھا بچے کو. میں بڑا پریشان ہوا, میں کہ اس کو کیوں لایا؟ کہتا ہے یہ آپ سے ملنے آیا ہے. یہ بچہ مجھے کہتا ہے میں نے جی عمر عطا بندیال چیف جسٹس سے ملنا ہے اپنے باپ کو کے لیے. میں نے کہا التجا کرنا, ہاں, میں نے کہا بیٹا میں تو آپ کو ATC کے جج سے ملا سکتا ہوں لاہور میں, عمر عطا بندیال کو تو نہیں ملا سکتا, وہ تو چیف جسٹس ہیں. اور میں آپ کا ایک پیغام ریکارڈ کر دیتا ہوں, شاید اس تک پہنچ جائے تو وہ آپ کو مل لے. بہرحال میں نے اس کا ایک پیغام فوٹیج بنا لی, پیغام کورٹ کے اندر ہی نا, وہ 4 دیواری کے اندر بنا لیا. ہمارے ساتھ ایک سینئر وکیل ہیں ہماری, ماریہ خان بلوچ, اس نے وہ ریکارڈ کر لیا. تو اس بچے نے کہا جی آپ باہر ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کوریج کرتے ہیں کہ ATC کے اندر آپ نہیں سامان نہیں لے جا سکتے, موبائل کوئی بٹوا اس طرح کی چیز جو ہے نہیں لے جا سکتے. میں باہر گیا, میری باہر گاڑی کھڑی تھی, تو میں گاڑی کے باہر پاس گیا تو وہ ماریہ بھی میرے ساتھ تھی, ایک اور ہمارے دوست وکیل ساتھ تھے. تو وہ بچہ نا ایک توڑے کے اندر مرغا لے کے آ گیا. میں پریشان ہو گیا, میں کہا یار مرغا, مجھے کہتا ہے یہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں, آپ میرے بابا کو رہا کرا دینا تو میں آپ کو گھر کھانے پہ بھی دعوت دوں گا. وہ جو وقت تھا نا, اور وہ جو سین تھا, اور اس کی اگر وہ تصویر آپ غور سے دیکھیں نا تو آپ سر یہ تو ایک تصویر تھی جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا کہ ہم لوگ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم جرموار ہیں یا نہیں ہیں. جب ہمیں تب اٹھا کے لے جایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم قصوروار بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس بچے کے پاس تو مرغا تھا, وہ لے کے آ گیا. اس طرح تو ہزار لوگ آپ کو ڈیلی بیس پہ ملتے ہوں گے جو بیچارے بالکل جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, اور وہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوں گے, تو آپ ان کی بھی ایسی ہی بات کو فالو اپ کرتے ہیں آگے. اور ابھی تک کتنے لوگوں کو رہا کر چکے ہیں آپ؟ سر میرے خیال میں مور دین 100 لوگوں کا میرے پاس ریکارڈ ہوگا جن کی بیلز کرائی ہیں. مختلف مقدمات ہیں نا یہاں پہ تو, اور کچھ ڈسچارج ہوئے ہیں, کبھی 10, کبھی 20, کبھی 24, جو بالکل ہی بے گناہ تھے, جن کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے انہوا پکڑا, ان کو جیلوں میں ڈالا, پھر وہ ان کے پاس ثبوت کیا ہونا ہے. اب پالیسی بنائی بعد میں کہ جب لوگوں کی بیلیں ہونے لگ گئیں تو نہیں چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. انصاف تو ہے نہیں یہاں پہ میرے بھائی. میں خود وکیل ہوں, جس سسٹم سے میرا تعلق ہے, حقیقت بتاؤں کہ یہاں کا عدل جو ہے وہ فالج زدہ ہے. میں ایک بات آپ کو کہوں کہ آپ 3 سال پہلے چلے جائیں نا تو یہاں ملزم بیمار ہوتے تھے. کسی کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے, کسی کی ٹانگ میں درد ہے, کسی کا دل کا آپریشن ہوا ہے. اس وقت ہمارے ججز بیمار ہو رہے ہیں. اس سے اپاہج اور فالج زدہ سسٹم دنیا کے کسی کونے میں آپ کو عدالت کا نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے سر. اب اس بچے کے جو والد صاحب ہے کب تک رہا ہو جائیں گے کہ آپ نے امید دلائی اس کو, اور وہ بچہ کتنا جو ہے پرجوش ہو کے واپس کیا آپ نے؟ سر وہ بڑا خوش تھا, اس نے مجھے کہا میں نے اصل میں اس کا مرغا رکھ اس لیے لیا ہے کہ بچہ دل میں یہ بات نہ لے لیا کہ وکیل شاید میرے بابا کی ضمانت نہ کرائے. میں نے یہ سوچا کہ جس دن اس کا والد رہا ہوگا نا, میں اس کو یہ مرغا بطور تحفہ واپس کروں گا, ریٹرن کروں گا. ہو سکتا ہے اس نے چوزا پالا ہو, جیسے گاؤں میں بچے پالتے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ یار مرغا لے کے آئے؟ گاؤں والے تو جناب اپنے جانوروں سے بڑی محبت کرتے ہیں, خاص طور بچے جو ہیں یہ مرغے سے, کبوتر سے, ان سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے. تو جب اس نے آپ کے آگے پیش کیا تو کیا جذبات؟ سر حقیقت بتاؤں کہ میں وہ رات سو نہیں سکا, میں 5 بجے تک جاگتا رہا ہوں. میں خود 3 بچوں کا باپ ہوں. کہ اس بچے کا جو فیس ایکسپریشن تھے نا, اس نے ایسے سمجھیں کہ دل چیر دیا. میں نے کسی پہ کبھی اس طرح 100 سے زیادہ لوگ نکلے ہوں گے, کبھی کسی کے اوپر کوئی پوسٹ کر دی, ادروائز میں پوسٹ نہیں کرتا ان کی. اس بچے کو اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ رات کو میں نے اس کی تصویر سر پوسٹ کی. اس کے علاوہ بھی کوئی واقعہ ذہن میں ایسا ہے ان 3 مہینے کے دوران جو آپ کو لگا ہو, جس نے آپ کو پوری رات سونے نہ دیا ہو؟ سر بڑے واقعات ہیں, حقیقت بتاؤں ایسے واقعات ہیں کہ ایک بچی تھی چھوٹی سی, اس کا والد اریسٹ ہے. وہ اس کی ماں اس کو لے کے آئی تھی, تو اس کے فیڈر کے ساتھ نا اس کے پاس پیسے تھے ہاتھ میں, اور یقیناً اس نے وکیل کو دینے کے لیے رکھے ہوئے تھے. تو میں نے جب وہ دیکھے تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ وکیل جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے یہ ہماری وکالت کر رہا ہے. تو میں نے, میری جیب میں 1000 روپیہ تھا, میں نے اس کی 2 ماہ کی بچی کے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ یہ فیل ہی نہ کرے
محسوس ہی نہ کرے تو اس نے مجھے کہا کہ ہم نے تو آپ کو فیس دینی ہے. میں نے کہا میری فیس نہیں دے سکتے, تو اس لیے آپ دعا دیں مجھے. اور وہ دعا ہسبینڈ بھی اسی کیس میں اندر تھا, اسی کیس میں. وہ رائٹر ہے, یہ رائٹر نہیں ہوتے, یہ پانڈا والے جو ہوتے ہیں, فوڈ پانڈا والا رائٹر. اس میں کئی لوگ ہیں. اب ایک اور فیمیل ہیں, وہ آپ کو میں ملاؤں گا. وہ 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے بغیر چپلوں کے, وہ ایک کینٹ اسٹیشن کے قریب رہتی ہے. وہ یہاں سے پیدل عدالت آتی ہے. یعنی کہ آپ کی اس گفتگو سے تو لگ رہا ہے کہ وہی لوگ زیادہ تر جیل کے اندر ہیں جن کو پتہ کہ ان کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے. ان کو 1 مہینہ رکھیں, 2 رکھیں, 4 رکھیں, 10 رکھیں, جب تک ہمیں ڈیمانڈ ہوگی ہم ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے تحریک انصاف. بھائی پہلی بات تو یہ ہے, میں قانون کی بات کروں گا. کسی پارٹی سے تعلق ہونا جرم نہیں ہے اس ملک میں. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی, اگر اس کا کوئی تعلق رکھنے والا بھی ہے, ہاں اس نے کہیں کو ایکٹ کیا ہے تو اس کو پکڑیں. مجھے بتائیں کہ جنہوں نے ایکٹ کیا, جو نامینیٹڈ تھے, وہ ایک پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف تو کوئی قانون حرکت نہیں آتا. اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں قانون کی زبان کو. ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح وہ لوگ جو باقاعدہ نامینیٹڈ تھے اس کیس کے اندر, اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ باقاعدہ طور پہ ان کو عزت بھی ملی اور رہا بھی ہو گئی. کیا کچھ ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی اس ٹائم ملزم ATC کے اندر جو غریب لوگ ہیں, کیا وہ بھی پریس کانفرنس کرے اور کہیں جناب ہم لوگ جو ہیں عمران خان سے لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں, تو شاید ان کی بھی اس طریقے سے بخشش ہو جائے. اس طرح کی لابی لے کے آئے نا آپ, تاکہ ان غریب لوگوں کو بھی اس چیز کا پروٹوکول ملے, اس چیز کا ان کو فریڈم ملے کہ وہ بھی اس چیز کو جو ہے استعمال کریں. سر اس ملک میں غریب کا جو سب سے بڑا جرم ہے نا, وہ غریب ہونا ہے. اس کے لیے کسی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے. یہاں سہولت اشرافیہ کے لیے ہے, یا جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, پاورفل لوگ ہیں, یا جو پولیس کے سامنے یا عدالتوں کے سامنے بدماشی کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. آپ نے ابھی جو سوال کیا اسی میں ہی آپ کا جواب ہے. میرے بھائی, وہ جرم کتنا بڑا ہو سکتا ہے جس کی سزا ایک پریس کانفرنس کر کے ختم ہو جائے. اس کا مطلب ہے وہ جرم تو ہے ہی نہیں, وہ اس قانون اور انصاف کے نظام کے ساتھ مذاق ہے. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں, جن کے لیے آپ, جن کی وجہ سے آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں کی جو فیس بنتی ہے آپ کی, آپ اس کو فری آف کاسٹ میں جو ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے, کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں, عمران خان کی ذات کی میں بات کروں تو عمران خان صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ون آف دا بیسٹ لیڈر ہے اور ایک فیمس شخصیت ہے. اور 3-3.5 سال اس نے یہاں ہمارے ہی ملک میں بطور وزیر اعظم وہ رہ کے گیا ہے. مجھے یہ بتائیں, بھٹو کے اوپر ایک مقدمہ تھا, اس میں سزائے موت ہو گیا, جینوئن مقدمہ تھا. کئی لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے سیاست بھی تھی, لیکن ایک بندے کا مرڈر ہوا تھا. ایک بندے کو پھنسانے کے لیے 186 مقدمات آپ کر چکے ہیں. یار اگر سچا ایک بھی کافی ہے کسی کو سزا دینے کے لیے, آپ 186 مقدمات کے باوجود بھی سزا دینے والا جج ملک سے بھاگ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں, عام لفظوں میں عشق عمران میں جناب آپ نے جناب اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے جاتے ہیں, گرمی میں جاتے ہیں, آپ 3-3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں اس کو, میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کرتا. عمران خان کو میں ایک اس ملک کے لیے, میں کارپوریٹ لا کا وکیل ہوں, میں مانتا ہوں کہ جو چینجز اس نے ہمارے یہ خاص کر بزنس کمیونٹی کے لیے کی, اگر کسی دن آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, اس کے اوپر انٹرویو کر لیتے ہیں, میں کہتا ہوں لوگوں کے لیے جنت بنا دیا. اس ملک کی ایکسپورٹ, اس ملک کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو وہ کہاں لے گیا تھا. بالکل ایسے جس دن وہ گیا ہے 18 ارب ڈالر وہ آپ کے زر مبادلہ چھوڑ کے گیا. آپ مجھے آج بتائیں کیا ہیں سال بعد. ایسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سر سینکڑوں لوگوں کو آپ نے رہا کروایا, آپ کے تو لاکھوں روپے ذاتی طور پہ جیب سے لگ گئی ہوں گے, تو لگتا نہیں وکیل برادری تو 1.5 روپیہ نہیں باہر نکالتی. آپ نے عشق عمران میں لاکھوں روپے لگا دیے ہیں, اس کو آپ کا منافع کیا ملے گا, آپ کو کون آپ کو پروفٹ دے گا؟ سر دیکھیں, پروفٹ دینے والی ذات جو ہے نا وہ اوپر ہے. جس دن ہم نے 6 فٹ 7 فٹ نیچے جانا ہے نا, اصل تیاری اس کی بھی کرنی ہے. دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مظلوم ہے, کوئی غریب ہے, تو اس کی ہیلپ کروں. اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ 90% وہ لوگ ہیں جن کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان کون ہے, PTI کیا ہے. کئی ایسے ہیں جو ووٹ, مجھے بتائیں ایک بندہ جھاڑو مارتا ہے روڈوں کے اوپر, کرسچین اس میں پھنسے ہوئے ہیں, یا ایک رائٹر ہے وہ 2 بچوں کا 4 بچوں کا رزق کا بندوبست کرے گا, یہ وہ سیاست کرے گا.
جی بالکل ایسی ہے جی ناظرین آپ نے ملک پرویز اقبال صاحب کی گفتگو سنی کہ ان کے مطابق اس وقت جو سینکڑوں لوگ جو ہیں اے ٹی سی کے اندر ہیں وہ ان کو بے گناہ ہیں انہیں پتہ تک نہیں کہ وہ کس جرم کے اندر ہیں اس وجہ سے جناب یہ ان لوگوں کی آواز بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو جتنے بھی خرچہ آ رہا ہے ان کے کیس کے اوپر ذاتی طور پر اپنی جیب سے کر رہے ہیں. ان کا نام ملک پرویز اقبال صاحب ہے ان کے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے اگر کوئی اوورسیز کے لوگ یا جو جن کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کی بھی ہیلپ کریں جس طرح یہ اپنی جیب سے ان لوگوں کو رہا کروا رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ ان کا حصہ بنے تاکہ وہ لوگ جو بے گناہ جیل کے اندر ہیں وہ باہر نکلیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہیں اپنے باقی دن گزار سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت نہیں. اللہ حافظ.